बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और तमाम मोमिनीन से, तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे तमाम से इल्तमास है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें, आपको मिलती रहें। और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें और प्लीज़ इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक फैल सके। आपने ये सुना होगा कि कोई भी आपके पास चीज़ है तो वो आगे बांटने से दुगनी हो जाती है, चाहे वो इज्जत है, दौलत है या फिर इल्म है। तो आप प्लीज़, मेरी दुआ है, आप सब लोगों से इल्तमास है कि जो ये इल्म है, जो अहले बैत का इल्म है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म है, इसको प्लीज़ आगे लोगों तक पहुँचाएँ। आज जो मेरा टॉपिक है, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। और मेरा जो टॉपिक है वो है मौला अली अलैहिस्सलाम और जंग खैबर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को फातिह खैबर भी कहा जाता है, लेकिन उनको फातिह खैबर क्यों कहा जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। मैं इस जंग का मकसद, इसका पस मंज़र आपको बताऊंगी, ये जंग कैसे हुई और कहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर हुई, ये मैं सब आपको बताऊंगी। मुसलमान काफ़ी दिनों तक कोशिश करते रहे लेकिन जो थे वो नाकाम लौटते थे, चूँकि ये सहरा भी अली अलैहिस्सलाम के सर आना था फातिह खैबर का। तो ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया। किस तरह से फ़तह किया मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताती हूँ। मरहूम तरबसी लिखते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से मदीना वापस आए तो आपने 20 दिन मदीना में क़याम किया, फिर आप लश्कर लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। अब खैबर क्या है, कहाँ पे वाक़या है? खैबर दोस्तों मदीना से चंद घंटों की मुसाफत पर वाक़या है और मदीना से जो है वो 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ यहूद के मजबूत किले थे और उस वक़्त ये यहूदियों का इलाका होता था और उनका मरकज हुआ करता था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर वहां पहुंचे तो अहले खैबर किला नशीन हो गए। नबी अकरम ने इन किलों का 25 दिनों तक मुहासरा किया। फिर आपने अपना परचम हजरत अबू बकर सदीक को दिया। बाज़ रिवायात में यह है कि पहले आपने हजरत उमर को परचम दिया, वो मुसलमानों को साथ लेकर यहूदियों के मुकाबला पर गए लेकिन नाकाम वापस लौट आए। फिर दूसरे दिन आपने परचम अबू बकर को दिया और वो मुहाजिरीन इस्लाम को लेकर मैदान में गए लेकिन नाकाम होकर वापस आए। और हालत ये थी कि वो लश्कर को बुज़दिल कहा करते थे और लश्कर वाले उनको बुज़दिल कहते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का मुशाहिदा किया तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। वो करार गैर फरार होगा, वो बुज़दिल ना होगा, वो इस वक्त तक वापस ना आएगा जब तक खुदा उसके हाथों पर खैबर को फतह ना दे दे। सही बुखारी के मुताबिक तमाम सहाबा सारी रात ये सोचते रहे कि कल अलम इस्लाम का किसको दिया जाएगा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस जो हस्ती की वो प्रेडिक्शन की है और नबी अकरम ने जो सिफात बयान की थी उनका मसादिक कौन बनेगा। कुछ लोगों ने कहा ये एजाज़ अली अलैहिस्सलाम को नहीं मिल सकेगा क्योंकि वो आशोबे चश्म में मुब्तला हैं, उन्हें इस वक्त अपने कदमों के नीचे की चीज़ तक भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हर शख्स की ख्वाहिश ये थी कि अलम इस्लाम उनके मुकद्दर में आए। हजरत उमर का बयान है कि मुझे अमारत की कभी इतनी तमन्ना नहीं रही थी जितनी कि उस रात हुई थी। अलगर्ज सुबह हुई, पूरा लश्कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ और आप परचम लेकर खैमा से बाहर आए। नबी अकरम ने लश्कर से फरमाया अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज किया उन्हें आशूबे चश्म है। रसूल खुदा ने फरमाया उसे मेरे पास लाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम को एक खच्चर पर सवार करके आपके पास लाया गया। इस वक्त आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सलमा बिन अनवा ने आपका हाथ पकड़ा और रसूल खुदा की खिदमत में ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली अलैहिस्सलाम आपको क्या तकलीफ है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आशोबे चश्म में मुब्तला हूँ जिसकी वजह से कुछ दिन तक देख नहीं सकता, कुछ दिन देख नहीं सकता और उसके साथ सर में भी शदीद दर्द है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली बैठ जाओ और अपना सर मेरी आगोश में रखो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पर अपना लौब दहन डाला और अली की आंखों पर और सर पर लगाया। जैसे ही लौब दहन लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोल दी और आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ दूर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, खुदाया अली अलैहिस्सलाम को गर्मी सर्दी से बचा। फिर आपने अलम उनको अता किया, वो सफेद रंग का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली अलैहिस्सलाम अलम लो और चले जाओ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथ हैं, इमदाद खुदाबंदी आपके साथ है और मुखालिफिन के सीनों में खुदा ने रोब डाल दिया है। या अली उन लोगों की किताब तौरात में लिखा हुआ है
کہ جو ان کی آبادی کو تباہ کرے گا اس کا نام ایلیا ہوگا، لہٰذا جب تم ان کے سامنے جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ میں علی ہوں، خدا نے چاہا تو وہ ذلیل خوار ہوں گے۔ اب یہ دوستو، اب یہ وہ تورات ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کی آلریڈی پریڈکشن کی گئی تھی، ان کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ تم لوگوں میں ایک بندہ آئے گا جو اس آبادی کو تباہ کرے گا، اور وہ آبادی یہودیوں کی تھی، اور یہ سیرہ مولا علی علیہ السلام کے نام سجنا تھا، اور تورات میں مولا علی علیہ السلام کا نام ایلیا بتایا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام علم لے کر چلے، لشکر آپ کے پیچھے چلا، آپ نے قلعہ کے قریب پہنچ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے قلعہ سے صدا دی، اے جوان تو کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہودی عالم نے مڑ کر اپنی قوم سے کہا تورات کی قسم تم مغلوب ہو چکے ہو۔ اتنے میں مرحب یہودیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھا، اس کے سر پر خود سوار تھی اور اس کے سر پر پتھر کی ایک ٹوپی تھی جس میں انڈے کے برابر سوراخ تھا۔ اس نے رجز پڑھا اور کہا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس، تجربہ کار اور بہادر ہوں، کبھی نیزہ سے حملہ کرتا ہوں اور کبھی تلوار سے۔ اس کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے یہ رجز پڑھا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگلوں کا شیر ہوں اور پھاڑنے والا شیر ہوں، دشمنوں کے لیے سخت آندھی ہوں، میں تم سے وسیع پیمانے پر قتل اور خون ریزی پھیلاؤں گا، میں اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑاؤں گا۔ جب اس نے مولا علی علیہ السلام کا یہ تعارف سنا تو وہ واپس جانے لگا اور اس نے میدان چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں اس کی جو دایا تھی اس نے اسے بتایا تھا، جو اس کی رضائی ماں تھی اس نے اسے بتایا تھا کہ جوان ہو کر ہر ایک سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے جنگ کبھی نہ کرنا، تمہاری موت حیدر کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ابلیس لعین ایک یہودی عالم کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا اور کہا مرحب تم کہاں جا رہے ہو؟ مرحب نے کہا آنے والے نے اپنا نام حیدر بتایا ہے اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا اگر یہ حیدر ہے تو پھر کیا؟ مرحب نے کہا میری دایا نے مجھ سے کہا تھا کہ حیدر سے جنگ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ابلیس نے کہا یہ تیری غلط فہمی ہے، اس وسیع دنیا میں کوئی اور بھی حیدر ہوگا، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ وہی حیدر ہو جس سے تیری دایا نے تجھے ڈرایا تھا، ویسے بھی اگر مان لیا جائے کہ یہ وہی حیدر ہے تو پھر بھی تجھ کو زیب نہیں دیتا کہ پشت کر کے یہاں سے چلا جائے۔ تو اتنا دلیر ہو کر ناقص العقل عورتوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تم اس کے مقابلے پر جاؤ، عین ممکن ہے کہ تم اس کو مغلوب کر دو، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو اپنی قوم کا سردار کہلائے گا، میں تمام یہودیوں سے تیری سرداری کی سفارش کروں گا۔ ابلیس کی باتیں سن کر مرحب واپس پلٹ آیا اور مولا علی علیہ السلام سے اس نے فرمایا تم اسلام قبول کر لو۔ مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر یہ منظور نہیں ہے تو جزیہ دے دو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرحب نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اس کے سر سے جو پتھر تھا وہ ٹوٹا اور اس کے لوہے کی خود ٹوٹی، آپ کی تلوار اس کے سر کو چیرتی ہوئی اس کی داڑھ تک آ پہنچی اور وہ زمین پر جا گرا۔ پھر آپ نے یہودیوں کے لشکر پر حملہ کیا، لشکر بھاگ گیا اور قلعہ نشین ہو گیا اور قلعہ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ پتھر کا تھا اور ایک چٹان پر لگا ہوا تھا، وہ چکی کا پتھر معلوم ہوتا تھا، اس کے درمیان میں ایک معمولی سا سوراخ تھا جس کا ذکر ہم نے شرح نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے وہ کمان پھینک دی اور بایاں ہاتھ اس پتھر پر ڈالا اور اسے زور سے کھینچا جس کی وجہ سے وہ چٹان گری اور آپ نے اس دروازہ کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا۔ یہودی لشکر آپ کے سامنے تتر بتر ہو گیا اور آپ نے پتھر سے بنے ہوئے دروازے کو بائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف پھینکا اور وہ دروازہ مسلمانوں کے سروں سے پرواز کرتا ہوا لشکر کے آخر میں جا گرا۔ ابن ابی الحدید نے اپنے قصیدہ میں مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے اے وہ عظیم فاتح جس نے اس دروازے کو اکھاڑا تھا جسے 44 آدمی بھی ہلانے سے قاصر تھے، مسلمان اس پتھر کے دروازے کو اٹھانے کے لیے جمع ہوئے اور 40 آدمیوں نے مل کر زور لگایا مگر اسے ہلا نہ سکے۔ حسان بن ثابت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع کی مناسبت سے اشعار پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو حسان نے یہ اشعار پڑھے علی کو آشوب چشم لاحق تھا۔ یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ جو اشعار پڑھے تھے یہ انہوں نے عربک میں پڑھے تھے، لیکن میں اس کا آپ کو اردو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ علی کو آشوب چشم لاحق تھا اور وہ دوا کا متلاشی تھا لیکن اسے معالج نہ ملا۔ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن سے اسے تندرست کیا
دم کرنے والا بھی مبارک تھا اور جس پر دم کیا گیا وہ بھی مبارک تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج علم اسے دوں گا جو بہادر اور دلیر ہوگا اور رسول کا سچا محب ہوگا، وہ میرے خدا کا محب ہوگا اور خدا اس کا محبوب ہوگا، اور اللہ اس کے ذریعے سے مضبوط قلعوں کو فتح دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے علی کا انتخاب کیا اور اسے اپنے بھائی اور وزیر کا نام دیا۔ دامن گیر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی اگر مجھے یہ خوف دامن گیر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے متعلق وہی کچھ نہ کہیں جو کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں تو پھر تیرے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ تیرے قدموں کی خاک اور تیرے وضو کا پانی لے کر شفا تلاش کرنے لگ جاتے، لیکن تیرے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو میرا وارث ہے اور میں تیرا وارث ہوں، اور تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہی میری ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور میری سنت کے مطابق جنگ کرے گا اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اور آخرت میں تمام لوگوں کی بنسبت تم مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور کل حوض پر میرا خلیفہ ہوگا، اور کل حوض پر تو ہی سب سے پہلے میرے حوض پر وارد ہوگا، اور میرے ساتھ تجھے سب سے زیادہ لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور میری امت میں سے تو ہی ہے جسے سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیرے شیعہ نور کے سفید منابر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے میری طرف ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ تیری جنگ میری جنگ ہے اور تیری صلح میری صلح ہے، تیرا باطن میرا باطن ہے اور تیرا ظاہر میرا ظاہر ہے، تیرے سینے کے اسرار میرے سینے کے اسرار کے مانند ہیں، آپ کی اولاد میری اولاد ہے، آپ کے بچے میرے بچے ہیں، آپ میرا نفس ہیں اور آپ میرے وعدے پورے کریں گے، آپ میرا پیغام میری امت تک پہنچائیں گے، اور آپ کی زبان اور آپ کے دل میں ہمیشہ حق رہے گا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے بے شک، اور آپ کی زبان پر حق رہے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے حق ہوگا، اور ایمان کے گوشت اور خون میں ایمان مخلوط رہے گا، آپ سے بغض رکھنے والا میرے حوض پر وارد نہ ہوگا، اور آپ کا کوئی بھی محب حوض سے محروم نہیں رہے گا، وہ سب کے سب تیرے حوض پر وارد ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ باتیں سن کر مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ سجدہ شکر بجا لائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور دوستو یہ وہ موقع تھا جب مولا علی علیہ السلام کو رب العزت نے بہت ایک بڑی فتح سے نوازا، جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج بھی در خیبر علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے بہت زبردست قسم کی جو تھی وہ فتح پائی تھی وہاں پہ، اور رسول خدا ان سے خوش ہوئے تھے اور اللہ ان سے خوش ہوا تھا۔ اور ہماری دعا ہے کہ جب ہماری موت آئے، ویسے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو موت کہاں آتی ہے؟ وہ ان کے لیے اس بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ان کی قبر میں مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جی دوستو، تو یہ تھی جنگ خیبر جو مولا علی علیہ السلام نے لڑی، اور مسلمان بہت خوش ہوئے اس فتح کے بعد، رسول خدا بہت خوش ہوئے۔ اور اب میں اس جنگ کا جو سب سے خوبصورت اور دل افروز واقعہ میں اسے کہوں گی کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں، کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے جب مولا علی علیہ السلام علم لے کے، رسول خدا سے علم لے کے میدان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا جو لکڑی کا علم تھا وہ پتھر پر نصب کر دیا۔ اب مرحب اور حارث یہ منظر دیکھ رہے تھے، سب حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ لکڑی کا علم جو ہے وہ پتھر میں کس طرح سے جا سکتا ہے۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال کے بعد جب ولاد اور وسب کے ستارے آپس میں ملتے ہیں تو زمین کی جو پتھر ہے وہ موم ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ تھا۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے علم کو پھر اٹھایا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ ہماری سمجھ سے بات باہر ہے کہ جیسے جیسے یہ شخص علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے ستارے حرکت میں آتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم گاڑتا ہے ویسے ویسے ستارے جگہ پر آتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ سلام ہو شیروں کے شیر فاتح خیبر حیدر قرار مولا علی علیہ السلام پر، سلام ہو آپ کے چاہنے والوں پر، سلام ہو آپ کے چاہنے والوں پر مولا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔
یہ تھا وہ واقعہ، اور سبحان اللہ اس کے بعد آپ بھی ایک دفعہ درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بعد میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، یا علی مدد۔